बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आपको खुश आमदीद के। मैं हूँ आलिया कैसर और मेरे साथ ही मेज़बान नवीस सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में हम एक मेहमान शख्सियत ज्वाइन करेंगी जो कि ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत के उस वजन को जिसके तहत आम आदमी की ज़िंदगी को आसान, बेहतर और भरपूर बनाने की कोशिश की जा रही है और जिसके ज़रिए से मयार ज़िंदगी के साथ साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ, सेहतमंद माशरे को लेकर जाया जा रहा है, उसकी जानिब जो इक़दाम हैं उन पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में आज़ाद जम्मू कश्मीर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब ने। मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ ऑब्वियसली डॉक्टर भी हैं, तो दोनों शोबाजात बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। आपने वक्त निकाला। यकीनन आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करते चलें तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे, खूबसूरती, लेकिन उसके साथ साथ मसाइल भी। आगाज़ जो है वो बातचीत का नवी साहब अगर हम करें तो यकीनन वहाँ के स्ट्रक्चर के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं और दीगर कई चीज़ें हैं जिनसे हम अंसर अब्दाली साहब के साथ बात का आगाज़ कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक तो BHU से लेकर हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई हुकूमतें जिन्होंने वादे दावे तो किए, और लेकिन हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि वहाँ पे अभी भी जो मरीज़ हैं वो उसको उठकर जो है वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी ही आना होता है। एक इत्माद का फुकदान है, क्या वजह है? और अब अगर हम शुरू से बात कर लेते हैं, पहले ज़रा ये बताइएगा कि अब हुकूमत क्या करने जा रही है, फिर हम शायद इस पर बात कर लेते हैं। पहले मौजूदा हुकूमत का विजन या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विजन है उस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा माफ़ी ज़मीर लोगों तक मुंतकिल करने का बंदोबस्त किया। जहाँ तक आपने हुकूमती विजन की बात की है तो डे वन से ही जब इमरान खान साहब की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बड़ी आबोताब के साथ बनी तो उनका सबसे पहला फोकस जो था वो हेल्थ के ऊपर था। और जब मुझे ये हेल्थ जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो है वो मुझे सौंपी गई तो मैं सोच रहा था कि हमारे चूँकि पेरिफेरल एरिया जो है उसमें दूर दराज और चूँकि पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पे एक्सेस करना और बाकी मामला देखते हुए तो सबसे पहला कदम जो हमने डिसाइड किया था वो ये था कि हम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं उनको ऑन सीट करें। तो ये थोड़ा सा हमारे आज़ाद कश्मीर में ये प्रॉब्लम हमें आ रहा था कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो सीटों पे मौजूद ना होने की वजह से कुछ अटैचमेंट्स का मामला था, कुछ स्पेशलिस्ट साहिबान जो है उनकी कमी, कुछ हमारे स्टाफ की कमी को जो है वो ये इन वजूहत की वजह से हमारे जो तमाम डॉक्टर्स थे वो सीट्स पे अवेलेबल नहीं हो सकते थे। इन सारी चीज़ों में जो हमारी कमी कोताही थी हमारे डिपार्टमेंट्स की, उसको हमने बड़ा जल्दी करके तो सबसे पहले हमने बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया हमारे तमाम अपने हॉस्पिटल्स में। और मैं जो है वो डे फर्स्ट से ही हम जो है वो इस अटेंडेंस के ऊपर या डॉक्टर्स ऑन सीट का जो स्लोगन था इस पर अमल करवाने के लिए हमने कोशिशें की। उस सिलसिले में निसब से ज़्यादा हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनमें बायोमेट्रिक नस्ब हो चुका है। अलावा डेली बेसिस के ऊपर जो है वो हम थ्रू फैक्स और बाकी व्हाट्सएप हम अपने तमाम जो हमारे छोटे से बड़े स्टेशन जितने भी हैं उनसे डेली के बेस के ऊपर अटेंडेंस जो है वो कलेक्ट करते हैं और उसमें फिर जो है वो जितने भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं उनको फिर एड्रेस करते हैं। अच्छा, यकीनन ये बहुत जल्द भी कह सकते हैं कि सवाल हो रहा है। करीबन 5 माह हुए हुकूमत कायम हुए हुए, तो चैलेंजेस जो हैं वो गुज़श्ता हुकूमतों के भी हैं जो कि आपको दरपेश होंगे। लेकिन सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा शिकायत जो हैं वो ये रहती हैं कि वहाँ पर डोर स्टेप पर या फिर दूर दराज इलाके में भी एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रैवल करना पड़ता है और एक बड़ी तादाद है जिनका रुख इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में आज़ाद कश्मीर से होता है। तो वो जो सेहत की बुनियादी सहूलतें हैं उनका क्यों फुकदान है और उनके हवाले से क्या किया जा रहा है? एक्चुअली इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि हमारी जो साबका हुकूमतें थी उन्होंने हमारा जो टेक्निकल स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ, दो हमारे मैन जो हैं वो होते हैं रिक्रूटमेंट में, हम जो 2 फिगर्स आ रहे होते हैं हमारे पास, तो उसमें अगर मैं आपको अकाउंटेबिलिटी बताऊं तो जो इससे पहले जो है वो आज की डेट में हमारे पास जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी तादाद जो है वो 30% है। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम एम्प्लॉयज़ में से 70% जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो जो है वो नॉन टेक्निकल हैं और उसको हम सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं। तो ये वाली कमी थी, इसको बेसिकली हमारी हुकूमतों ने जो है वो रोज़गार लोगों को देने के लिए, अपनी छोटी मोटी पब्लिसिटी के लिए, अपनी वाह के लिए उन्होंने लोगों को, नॉन टेक्निकल लोगों को जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसको भर्ती तो ज़रूर किया, लेकिन वो चूँकि हेल्थ सिस्टम में सवाए दरवाज़ा खोलने बंद करने के या सफाई के या दीगर मामलात के अलावा वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। तो हमारे बजट का तकरीबन 70% जो है हमारी सैलरीज़ का वो तो नॉन टेक्निकल लोग ले जाते हैं। तो इस वजह से हमें जो है वो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। और ये जो आपने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ मरीज़ों का रुख क्यों है, इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे फ्लाज हैं।
ان کو ہم نے تقریباً آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور جو ہماری پچھلے 3 مہینے کی ہماری جو کارکردگی تھی اس میں ہمارا پہلا فوکس یہ تھا کہ جب ہمارا ڈاکٹر آن سیٹ ہو جائے گا تو پھر بہت سارا یہ والا جو سلسلہ ہے یہ پاکستان میں ریفرل سسٹم جو ہے وہ پھر کافی حد تک رک جائے گا، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس میں ہم دیکھیں کہ اوور آل یہ سلوگن بھی رہا گزشتہ حکومت میں بھی کہ جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی کہ 30% ٹیکنیکل سٹاف موجود ہے، 70% جو ہے وہ نہیں ہے، اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا جتنی مشینری ہے وہاں پر، اگر ہم سی ٹی اسکین سے لے کر تمام تر صورتحال دیکھیں تو یہ کچھ ملی جلی رجحانات ملتے ہیں، کچھ کہا جاتا ہے کہ مشینری تو موجود ہے، کروڑوں روپے لگائے گئے ہیں، لیکن ٹیکنیکل سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے اور وہاں کی لوگ جو ہیں وہ اعتماد شاید وہ لوکل سٹاف پہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ آ رہے ہیں۔ اب کیا صورتحال ہوگی ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں کی جو مریض ہیں وہاں تک ان کو شاید لمٹ کیا جائے گا، تو اس حوالے سے کوئی حکمت عملی سامنے آئی ہے ابھی تک؟ دیکھیے جی، اس میں آپ کے سوال کے 2 پورشنز ہیں۔ جو آپ کا پہلا پورشن ہے کہ اس سلسلے میں ہم اقدامات کیا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا قدم تو جو ہم نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نان ٹیکنیکل سٹاف جو ہے، سپورٹنگ سٹاف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی پابندی اس کے بعد ہم نے لگا دی ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ کسی صورتحال میں بھی ہم جو ہے وہ پرانے سٹاف سے ہی کام لیں گے، اس کو ہم نئے جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ جو نئے ہمارا ٹیکنیکل سٹاف تھا اس میں میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں تو ہمارے پاس اس وقت جو ٹوٹل اسپیشلسٹ ہیں آزاد کشمیر میں ان کی تعداد 302 ہے۔ امیجیٹ جو ہماری ضرورت ہے وہ 95 ہمیں اسپیشلسٹ جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر چاہیے۔ اسی طرح ہمارے جو میڈیکل آفیسرز ہیں ہمارے پاس ان کی کل تعداد جو ہے آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہ 704 ہے، اور یہ ہمیں امیجیٹ جو ہماری ضرورت ہے وہ ہماری 500 کی سی ایم اوز کی ابھی ہمیں فوری اشد ضرورت ہے۔ تو یہ والی جو ساری ضرورت تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو ڈینٹل سرجنز ہیں 79 ٹوٹل آزاد کشمیر میں ہمارے پاس ہیں، اور ان 79 میں 50 کی ہمیں ارجنٹ بیسس کے اوپر جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نرسز، ہمیں 1200 نرس آج کی تاریخ میں ہمارے سسٹم میں شارٹ ہے۔ پروڈکشن آف نرسز ہے وہ ہے ہماری کل 50 پر ایئر۔ صحیح ہو۔ فوری طور کے اوپر ہم نے اس کو 50 سے 100 کر کے، چونکہ ذرا یہ 100 جب تو ہو جائیں گے تو اس کی پروڈکشن ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اس سے معاملات ہمارے چلیں گے۔ پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ ہمارا 3000 کے لگ بھگ موجود ہے۔ 100 کی ہمیں ارجنٹ بیسس پہ ضرورت ہے، چونکہ ہمارے آپریشن تھیٹرز میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک ٹائم کی ڈیوٹی کے لیے تو ہمارے پاس سٹاف ہے، اور سیکنڈ ٹائم اور جو نائٹ کی ڈیوٹی کے لیے ہمارے پاس سٹاف بھی کئی دفعہ موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ والی جو ساری ضرورتیں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے امیجیٹ نیڈ، شارٹ ٹرم نیڈ، اور شارٹ ٹرم نیڈ کو میں 3 ایئرز نیڈ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، لانگ ٹرم نیڈ ہم نے پھر 5 ایئرز کی پلان کی ہوئی ہے، وہ اس سے الگ ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں تھیں ان ساروں کو ہم نے جو ریکروٹمنٹ ہم نیکسٹ کر رہے ہوں گے اس میں تھوڑا سا ہمیں ایک پرابلم یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں چونکہ ہمارے کورٹس میں ہمارے ججز کی تعیناتی نہیں ہوئی، اس بنیاد کے اوپر امیجیٹ ہم نے جو 15 اسپیشلسٹ صاحبان اور 38 ہمارے جو سی ایم اوز تھے اس کو ہم نے انٹرویو بھی کر لیا تھا۔ وہ جو ہے وہ بالکل آخری مرحلے میں تھے کہ ہم نے ان کو مین اسٹریم سسٹم میں ڈالنا تھا، لیکن چونکہ وہ کورٹ کے جو ہے وہ ججز کی شارٹیج کی وجہ سے وہ ہماری تھوڑی سی لیٹیکیٹ ہو رہا ہے معاملہ، تو اس کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں کہ ججز بھی آ جائیں اور باقی سارے معاملات، تو وہ یہ سارا ریکروٹمنٹ کا پروسیس مکمل کر کے ہم امیجیٹلی اس ضرورت کو پورا کریں۔ بالکل۔ اچھا عبداللہ صاحب، اگر اس میں ہم دیکھیں تو گلگت بلتستان اور اے جے کے میں سب سے زیادہ جو کمپلینٹس وہ یہی ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ٹیکنیکل سٹاف بہت کم ہے، جبکہ وہاں پر بلڈنگز تو بنا دی گئی ہیں، اربوں روپے کا جو ہے وہ کوئی بات بار بار کی جاتی ہے کہ وہاں پر نان ٹیکنیکل سٹاف بھی لگا دیا گیا، تو اب ٹیکنیکل سٹاف کی ڈیفینیٹلی آپ نے ایک ڈیمانڈ بھی بتائی ہے، یہ آپ فیل کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بہت سی مشینریز وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ وہ خراب بھی ہو رہی ہے، کام یوز نہیں ہو رہی، اور پھر لوگ اس طرف بھی آ رہے ہیں۔ تو اس کا سیٹ اپ کیا ہے آپ کے ہاں؟ کیونکہ 3 ڈویژنز ہیں، پھر آپ کے 10 ڈسٹرکٹس ہیں، تو اگر ہمارے سامعین اور ناظرین جاننا چاہیں کہ اس وقت آزاد جموں کشمیر میں جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا جو سب سے پہلا جو ہمارا یونٹ بنتا ہے اس کو ہم فرسٹ ایڈ پوسٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم سارے لوگ جو ہیں وہ ایل او سی کے اوپر ہماری کافی ساری تعداد جو ہے وہ بستی ہے۔ ایل او سی کے اوپر رہنے والے لوگوں کو مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وہاں ایک تو روڈ ایکسیس نہیں ہے، روڈ ایکسیس کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا جو بڑا مسئلہ ان کا ہے کہ جب شیلنگ ہوتی ہے اور باقی معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ امیجیٹ ریلیف کے لیے وہاں میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو فرسٹ ایڈ پوسٹ کی جو انیشیشن تھی وہ اسی ضرورت کی بنیاد کے اوپر ہوئی تھی کہ ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر اور کچھ ایسی جگہوں کے اوپر بھی جہاں پہ ارجنٹ نیڈ تھی۔ تو وہ ہمارا جو فرسٹ ایڈ پوسٹ ہے وہ ہماری اس میں چونکہ وہ اس کی کافی بڑی لمبی تعداد ہے ان کی، تو اس میں ہم چونکہ ڈاکٹرز کو ڈپلوائے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو ہم پیرامیڈیکل سٹاف کے ذریعے وہاں چونکہ وہاں امیجیٹ ضرورت ہوتی ہے وہ کہ
جو شیلنگ ہوتی ہے اور باقی معاملات ہوتے ہیں، تو پیشنٹ کو اس پوزیشن میں کرنا کہ وہ کسی سیکنڈری یا ٹرشری کیئر یونٹ میں شفٹ ہو سکے. تو ایک تو ہمارا یہ والا نظام کام کر رہا ہے. دوسرا ہمارا ہے بی ایچ یوز کا اسٹرکچر، جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول کے اوپر ہاسپٹلس بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کے اوپر ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ہاسپٹلز ہمارے موجود ہیں، جو تقریباً 10 کی تعداد میں ہیں. ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں. اصل میں تھوڑی سی جو آپ نے مشینری اور یہ والا سوال پوچھا، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس سے پہلے جو مشینری کی خریدے جانے کا پروسیس تھا، ٹھیک ہے، اس پروسیس میں وہ جو ہوتی ہے نا نیڈ بیسڈ پرچیزمنٹ، وہ نہیں ہوئی. اس میں کئی دفعہ یہ ہوا کہ کوئی بلک میں چیزیں آ گئیں اور کوئی کسی این جی او نے کر دی، ڈبلیو ایچ او نے کر دی، یونیسیف نے کر دیا. اس طرح ہمارے دیگر جو پارٹنرز ہیں انہوں نے جو ڈونیشنز کیے، تو وہ ڈونیشن کئی دفعہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے تھے. تو ہمارا یہ والا سسٹم نہیں تھا کہ ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ ہمیں ارجنٹ نیڈ جو ہے وہ ان چیزوں کی ہے، تو وہ والی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مہیا کی جائیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس کچھ سرپلس چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور کئی جگہ پہ جو بہت ساری ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں بھی ہیں. تو اس کو ہم نے ایک پراپر اسیسمنٹ کے سسٹم لیول پہ لایا ہے. ہم نے اسیسمنٹ یہ کروائی ہے کہ کون سے ہاسپٹلس کی کیا کیا ضرورت ہے. اس سلسلے میں حکومت پاکستان عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ جو 520 والا آپ 520 ارب والا سنتے ہیں نا، جو ہمارا آزاد کشمیر کا پیکیج ہے، اس سے پہلے انہوں نے کمال مہربانی کرتے ہوئے ہمارے اوپر ہمیں 1 ارب 40 کروڑ کا مشینری کی مد میں بجٹ دیا. یہ بجٹ چونکہ ہمارا اپنا ہماری پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، تو یہ والے بجٹ سے ہم جو پرچیز کریں گے چیزیں وہ والی کریں گے جو ہماری اصل اور اشد ضرورت ہوں گی. تو یہ والا جو معاملہ تھا، یہ والا اس سے انشاءاللہ یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اصل اور اشد ضرورت اس وقت اگر ہم کہیں تو اوبویسلی چیلنجز تو بہت سے ہیں، لیکن کرونا بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں. پھر ہاسپٹلس کے اندر آپ کو سٹاف سے لے کر آپ کے عملہ جو ہے اس سے لے کر اگین جو لوگوں کی اس وقت ریکوائرڈ ضرورت ہے ہیلتھ کے معاملے میں وہ آتی ہیں. تو سب سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹاپ پرائرٹی پر اس وقت آزاد کشمیر کو کس طرح کی مشینوں اور کس طرح کے جو سامان ہے اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا، ہمیں اپنے آپریشن تھیٹرز جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے. تو تھیٹرز کے حوالے سے انیستھیزیا مشین ہوتی ہے، دیگر جو وہاں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ اسٹرلائزیشن کا ہمارا پراپر بندوبست نہیں تھا. تو پہلی ہم جو پوری کرنے جا رہے ہیں ضرورت، وہ ہم سارے اپنے آپریشن تھیٹرز جو ہیں ان کو مکمل کر کے تو ساری جو وہاں پہ سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو فنکشن کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہم یہ پوری کریں گے. دوسرا، ہمارا جو ڈائگنوسٹک سٹرکچر ہوتا ہے اس میں سی ٹی اسکین مشین سے لے کے الٹرا ساؤنڈ مشینز اور دیگر مشینیں جو ہیں، تو ابھی میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے پاس جو ریئلی فنکشننگ ہے وہ ایک بھی مشین ہمارے پاس وہاں پہ اس لیول کے لیے. پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ لوگوں نے وہاں پہ انیشیشن کی ہوئی ہے، لیکن اس کو ہم کوئی اس اعتبار میں، ایک تو ان کی اتھینٹیکیسی پہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے شک، اور دوسرا یہ کہ جب تک جو ہماری ریڈیالوجی میں ہمارا جتنا بھی ہمارا اسٹاف ہے اور باقی سارا، وہ جب تک ان کے پاس مشینری نہیں ہوگی اپنی اور ان کے اپنے ٹیکنیشینز نہیں ہوں گے، تو پھر وہ اس طرح کے آرڈرز ان کے کیری آؤٹ نہیں ہو سکتے، جس کی وجہ سے ڈائگنوسس میں مشکل پیش آتی ہے. دوسری ہماری ضرورت جو ہے وہ ہم یہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. تیسرا، اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نئی چیزیں انوویٹ کریں، اور ان انوویشنز میں ہمیں جو کیتھ لیبز ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی جب کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کارڈیک ڈیزیز کے ساتھ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت شارٹ سا ٹائم سپین ہوتا ہے. اس ٹائم سپین میں اگر اس کی اینجیوگرافی ہو جائے، اسٹارٹنگ ہو جائے، اور وہ اس کی جان پھر بچائی جا سکتی ہے. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے چونکہ ایک بھی کیتھ لیب تک ڈیولپ نہیں ہو سکی. ابھی میرپور میں ہم نے آتے ہی ساتھ ہی شروع کیا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ مظفر آباد میں بھی ہم نے 2 کیتھ لیبس جو ہیں اس کو اپروو کر کے تو اس کو فنکشنل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر ہوپ فلی یہ ہمارے دونوں جو ہے سینٹرز یہ ڈیولپ ہو کے تو انشاءاللہ وہاں پہ اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی کی سہولتیں مہیا ہونا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. لیکن تھوڑا سا فقدان یہ ہے کہ یہ والی جو ساری چیزیں ان کو کرنے کے لیے چونکہ کافی بڑے لیول کے اوپر ہمیں قانون میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی چینجز کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میرا ڈپارٹمنٹ، ہمارے سیکٹری صاحب، ہمارے ڈی جی صاحب اور دیگر تمام سٹاف جو ہے وہ لگا ہوا ہے. جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہاں ہم اوور آل دیکھیں آزادی من کشمیر تو تینوں طرح کے موسم دیکھتے ہیں. ہم اگر میرپور ڈویژن کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں ویدر اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پونچھ ڈویژن کی بات کریں یا مظفر آباد تو کچھ ایریاز تو گرم بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. ابھی اس وقت ہم دیکھیں تو نیلم، ہٹیاں بالا اور حویلی، وہاں پر برف باری ہوتی ہے، پہاڑی علاقے ہیں، دور دراز. وہاں پر ظاہر ہے بی ایچ یوز بھی اس طریقے سے بہت دور پڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا بارڈر ایریاز جو ہیں اس وقت جو سردیوں کی برف باری کی وجہ سے ابھی کیا صورتحال وہاں پہ عوام کو کوئی سہولت دی جا رہی ہے؟
دیکھیے جی، یہ جو برف باری کا ہمارا موسم تھا تو ہم نے آتے ساتھ ہی اس کے اوپر ایک ایکشن ٹیک اپ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ جتنے ہمارے وہ والے ایریے جو برف کے دوران جو ہے وہ مرکز سے کٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ امیجیٹ جو ان کی ادویات کی ضرورت تھی وہ ہم نے جو ہمارا ویسے تو لیگلائزیشن میں ہمیں منتھلی بیس کے اوپر سپلائی ہماری چل رہی ہوتی ہے تو ہم نے انیشیٹ کیا تھا کہ اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ 6 مہینے کی ان کی اضافی جو میڈیسنس ہیں وہ وہاں ان کو سپلائی پہلے سے ہی کر دی جائیں تاکہ کم از کم وہاں میڈیسنس کی شارٹیج نہ آئے. ڈاکٹرز کی ڈپلائمنٹ اور دیگر جو معاملات تھے اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا سختی سے یہ نوٹس لیا ہوا ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پھر اپنے سینٹرز پر فعال رہیں گے تو تبھی جا کے وہاں مریضوں کو سہولیات میسر ہوں گی. تو یہ موسم کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو فارفری ایریا ہے جو پیریفرل ایریا ہے اس پہ اپنے کافی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہے. ان کو تمام ان کی ضروریات جو ہیں وہ الحمدللہ وہاں پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور کافی ساری جگہوں پہ چیزیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں آلریڈی. صحیح. اچھا آگے میں بریک میں جانے سے پہلے ایک اور کوشچن میں جاننا چاہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ کی اب میں اگر دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان کا جو ویژن ہے اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلی بار پاکستان میں 70 برسوں میں نیشنل سنگل کریکلم کی بات کی، یعنی ایک قوم بنانے کی بات کی. اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے ہیلتھ انشورنس دینے کی بات کی جو اس سے پہلے ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتی. وہ تجربہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوا، پنجاب میں اب ہونے جا رہا ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. ایک تو اس پہ ہم جاننا چاہیں گے اور تیسرا جو ہے وہ لیٹر ہم جاننا چاہیں گے کہ بلدیات کے اوپر بھی جو کہ گراس روٹ لیول پر پاور شفٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس وقت جو ہے کارڈ دینے کی بات ہو رہی ہے وہ کب سے جو ہے وہ پورے آزاد جموں کشمیر کی عوام ہیلتھ کارڈ سے فائدہ اٹھا سکے گی؟ اور ہاسپٹلس کشمیر میں کون کون سے ہوں گے؟ کیا ان کے ہاں جو لیک آف ابھی اس وقت اکوپمنٹ ہے، ٹریننگ سٹاف کی کمی ہے، کیا وہ ایز سون ایز پاسبل ہو سکتی ہے کلیئر؟ آپ کے اتنے امپورٹنٹ سوال کا جواب جو ہے وہ بریک کے بعد ہی ہم لے سکیں گے کیونکہ ان ڈیٹیل ہم جاننا چاہیں گے. ایک تو ہیلتھ کارڈ کا جو مسئلہ ہے، پھر دوسرا جیسے کہ لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والے لوگوں کا ٹریول، اور پھر خواتین کے جو مسائل ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز، وہ بھی ہیلتھ کارڈ کس طریقے سے اس کو ایڈریس کرے گا. ان تمام چیزوں کا جواب ہم لیں گے. منسٹر آف ہیلتھ آزاد جموں کشمیر ڈاکٹر نثار انصر حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. آج ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ہے آزاد جموں کشمیر منسٹر آف ہیلتھ ڈاکٹر نثار انصر حمدانی صاحب، اور ان سے بریک پر جانے سے پہلے بڑا اہم سوال ہم کر رہے تھے. نوی صاحب آپ نے یہ سوال ریز کیا تھا اور وہ تھا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے. بالکل، ہم نے یہ دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے بعد پنجاب، اب آزاد جموں کشمیر، گلگت اور اسلام آباد، کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹلی ہم دیکھتے ہیں تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو اعلانات ہوئے. خیبر پختونخوا کا ایگزامپل تو سامنے ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں اور کیا بتایا گیا ہے، کتنا ٹائم لگے گا کہ آزاد جموں کشمیر کی عوام کو ان کے اپنے ایریا میں جو ہے نا ہیلتھ کی فیسلٹیز مل سکیں گی؟ نوید بھائی، میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا کہ جب یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں لے آؤٹ ہونے جا رہا تھا، عمران خان صاحب کا یہ بڑا انقلابی اور بڑا اس لیول کا قدم ہے جو پوری دنیا میں کسی اور جگہ جو ہے وہ یہ والی سہولت کسی ریاست کے لوگوں کو میسر نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ ہمارے چونکہ وہاں پہ اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ موجود تھی، تو نون لیگ نے یہ کیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ اس اعتبار سے لے آؤٹ ہو اور باقی معاملات ہوں. تو انہوں نے یہ کیا جی کہ وہاں پہ جو سروے کروایا اس سروے میں انہوں نے گڑبڑی یہ کر دی کہ میں نے جو اس کو جب ری چیک لیا اپنے حلقے کے حوالے سے، چونکہ بھائی ہمارا الیکشن نہیں ہوا تھا، تو اس حلقے میں 60% سے زیادہ لوگ جو تھے وہ نان ڈیزرونگ انہوں نے ڈال دیے تھے ہیلتھ کارڈ کے اس میں پروسیس میں. اچھا، میں نے اس وقت کے ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے ویسٹر سلطان محمد چودھری صاحب، ان سے بات کی. انہوں نے پھر ٹائم لے کے عمران خان صاحب کو اس جو ہے وہ الارمنگ سچویشن سے آگاہ کیا. تو میں بڑا خوشی سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پھر عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کی کل آبادی کی تعداد پوچھی. ٹھیک ہے. تو خان صاحب کو جب بیرسٹر صاحب نے کل آبادی کا بتایا تو خان صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ کہا، انہوں نے کہا جی کہ اب جن کو ہم نے لے لیا تو ان کو واپس کریں گے تو بھی مسئلہ ہے، تو پورے آزاد کشمیر کو آپ جو ہے نا ہیلتھ کارڈ جاری کر دیں. تو ہمیں اس جو ہے وہ اس تصویر کی وجہ سے ہمارے آزاد کشمیر کے تمام شہری جو ہیں وہ اپنی جیب میں 10 لاکھ روپے کی رقم لے کے گھوم رہے ہیں، اور ان کو جو صحت کی پریشانی ہوتی ہے کسی بندے کو، چونکہ امیجیٹ جو ہے
مسئلہ کسی کو درپیش آ سکتا ہے اور جس سے کسی کا بجٹ متاثر ہوتا ہے تو وہ صحت کے حوالے سے. اور یہ اس کا علاج کیا آزاد کشمیر کے اندر اس صحت کارڈ پر ہوگا؟ کون سے ہاسپٹلس جو ہیں وہ ہوں گے؟ اچھا، اس میں جو صحت سہولت کارڈ تھا نا، وہ چونکہ جب گورنمنٹ تھی نون لیگ کی تو اس وقت وہ چونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کی جو بینیفیشری لائن ہے وہ لوگوں تک بھی مین اسٹریم ہو، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی پروپیگیشن میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اس کو روکے رکھا. ہماری حکومت بنتے ساتھ ہی ہم نے تمام اپنے جو ہاسپٹل جو کوالیفائی کرتے تھے ان کو صحت سہولت کارڈ کے لیے پینل پہ لے کے آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کو صرف ایک ہاسپٹل کی مثال دوں تو ایک مہینے کے 5200 فیملیز ہمارا جو ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور ہے وہاں پہ صرف رینٹ کی مد میں وہ اتنے لوگوں کو استفادہ ہوا، اور یہ تقریباً 52 لاکھ روپے بنتے ہیں. صحیح. اچھا، وہاں جو فوت ہونے والا جو اللہ نہ کرے کسی کی اگر وفات ہو جاتی ہے تو اس کے لیے 10,000 روپے موقع کے اوپر آزاد کشمیر میں ہم نے یہ پریکٹس شروع کی ہوئی ہے، اور ہم 1,000 روپے کرائے کی مد میں اور 10,000 روپے کسی فوت شدہ کے لواحقین کو جو ہے وہ تدفین کی مد میں آلریڈی ادا کر رہے ہیں. اور یہ اکراس دی آزاد کشمیر ہے، اکراس آزاد کشمیر، ہر کسی کے لیے، کوئی امیر غریب کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. اور میں جو سب سے زیادہ اس پہ جو ایڈمائر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خان صاحب نے اس پہ کوئی تفریق نہیں برتی اور کوئی یہ نہیں کیا کہ جی فلاں ہوگا یا سروے ہوگا یا ایسے لوگ ہوں گے یا ایسے نہ، امیر غریب سب کو جاری ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ ہمارے آزاد کشمیر میں چونکہ 3 طرز کا نظام اس وقت رائج ہے. ایک ہمارا ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے تھرو چلنے والے ہاسپٹلز ہمارے، ایک ہمارا جو سرکاری نظام ہے جو وہ مین اسٹریم جو ڈپارٹمنٹ ڈیل کر رہا ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پیرل ہمارے کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی چل رہے ہیں. بالکل. اور اب ان کی کچھ جگہوں پہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کی کوالٹی جو ہے وہ ہماری نیشنل لیول کی کوالٹی سے میچ کرتی ہے. تو یہ والے سارے ہاسپٹلس کو ہم نے جو ہے وہ پینل کیا ہوا ہے، اور ان کی پینلنگ کی وجہ سے ہمارے آزاد کشمیر کی تقریباً 60% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اب وہاں سے اپنی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ حاصل کر رہی ہیں. اب جو پاکستان میں جو ہے ریفرل سسٹم ہمارا ہے اس میں تھوڑی ساری ہماری پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری کیئر میں تھوڑے سارے جو گیپس تھے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ابھی تک، جیسے میں نے آپ کو کیتھ لیبس کے حوالے سے بتایا، اور دیگر جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ٹرانسپلانٹیشن ہے، نی ریپلیسمنٹ ہے، باقی جو ہپ ریپلیسمنٹ وغیرہ، اس قسم کی جتنی سرجریز ہیں یہ والی چونکہ پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں کو یہاں آزاد کشمیر میں بھی یہ صحت سہولت کی فیسلٹی موجود ہے. یہاں کے تمام بڑے ہاسپٹلس میں میں آپ کو بڑی خوشی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمارے آزاد کشمیر کا ہر شہری جو ہے وہ قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اور الشفا جیسے اسپتالوں میں بھی علاج کرانے کا جو ہے وہ حقدار ہے، مستحق ہے، اور وہ کیپیبل بھی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ عام ہمارا غریب آدمی جو ہے وہ ان اسپتالوں کے باہر سے گزرنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کی یہ والی جو انیشیشن ہے یہ پروڈکٹ میں بھی اور نیشنلی انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ اس کی پذیرائی ملی، اس پہ کافی بہتر کام ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا، ایک ٹیلی ہیلتھ کا ایک سسٹم ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے پاکستان کے بہت سے ایریاز میں، کیونکہ اوبیسلی جب ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں تو باقاعدہ ٹریول کرنا اتنا آسان نہیں تھا، نئی نئی پریکٹسز جو ہیں وہ اپنائی گی. کیا اس طرح کا کوئی نظام آزاد کشمیر میں بھی اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی، یہ بالکل آپ نے درست کہا. وہ ایسے ہے کہ جو ٹیلی میڈیکیشن ہے اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ پیریفرل ایریا میں اپنے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں موجود وہ ان کو اسپیشلسٹ صاحبان کی رائے سے فوری طور پر کمیونیکیٹ کروا دیتے ہیں، اور اس سے مریضوں کی کئی دفعہ جان بچانے میں بھی اور کئی دفعہ ان کے مناسب علاج میں بھی مدد ملتی ہے. 2 سینٹرز جو امیجیٹلی وہ ہمارے جو پاکستان کی ایڈ سے ہمیں وہ جو ہے 2 بلٹ اپ ہو رہے ہیں. اس کا PC1 اور باقی تمام جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیئر فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 سینٹرز پہ جو ہے وہ اس کو ہم تجرباتی طور کے اوپر جو ہے وہ لے آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا یہ جو کمیونیکیشن والا ٹیلی میڈیکیشن والا جو پروسیس ہے یہ بالکل کام بھی کرے گا، فعال بھی ہوگا. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا ویکسینیشن پچھلے دنوں ہم ایک سروے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، میٹرنل مورٹیلٹی سروے جو ہمارا ہوا ہے، تو اس میں آزاد کشمیر کا جو ہمارا ریٹ تھا وہ پاکستان کے تمام صوبوں سے، اور میں بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے کہ تمام پروونسز سے الحمدللہ، ایون اسلام آباد سے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں. ویکسینیشن میں بھی کووڈ کے دوران جتنی ہماری ویکسینیشن ہوئی، اب جو ہماری ویکسینیشن کوریج ہے اس میں بھی آزاد کشمیر اس وقت جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ والی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں بڑی تیزی سے اور بڑی جلدی سے، یہ جو ہمارے 3-4 ماہ کا ہمارا جو ٹائم سپین تھا اس میں ہم نے چیزیں کافی ساری جو ہیں وہ بہتر کر لی. اچھا عبدالعزیز صاحب، اس میں اگر ہم دیکھیں، ایک تو ہمارے سامعین و ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ جو آپ کی حکومت کو تقریباً یعنی 100 ڈیز کا جو آپ کی پرفارمنس ہے
وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا کہ کیا ہے، کیونکہ ذرا لوگوں تک تو شاید انفارمیشن نہیں پہنچتی کہ منسٹر کیا کر رہے ہیں. کوئی مطلب کہیں تو بلڈنگز بنا کے دکھائی جا رہی ہوتی، لیکن پریکٹیکلی کیا کچھ ہوا ہے. اور دوسرا یہ کس طرح کی بیماریاں آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ہے، یعنی اگر آپ اف وی کمپیئر ود دا ریسٹ آف دی پروونسز یا تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کون سی بیماریاں زیادہ ہیں؟ کیونکہ ٹھنڈے علاقے بھی ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں، دور دراز لوگ پیدل چلنے کی وجہ سے بھی شاید کچھ چیزیں ہوں. تو یہ ذرا میں چاہ رہا تھا کہ دونوں لنک کریں. جی، اس میں جو ہماری جو 100 ڈیز پروگرس ہے، ویسے تو ہمارے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر انہوں نے 6 مہینے کے بعد پبلش کرنے کا جو ہے وہ میں ٹارگیٹ دیا تھا. لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے اور میں آپ کا مشکور بھی ہوں کہ اس کی وجہ سے میں اپنی تھوڑی سی جو ہماری ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی ہے وہ بھی میں سامنے لانے کی پوزیشن میں ہوں گا. اس وقت تک جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا تھا وہ ہمارے آئے روز کی ہڑتالیں تھیں. ٹھیک ہے. اور اس ہڑتالوں کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس سارے سٹاف کو جو ہے وہ ان کی اپ گریڈیشنز اور ان کا جو سروس اسٹرکچر تھا وہ اس میں جو ہے وہ معاملات صحیح نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 1800 سے زیادہ جو ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کو ہم نے ان کو ٹائم اسکیل پروموشنز دی ہیں. صحیح. اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا کام ہم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پہلے ایک بھی PCR لیب نہیں تھی جو کرونا اور باقی آئیڈینٹیفیکیشن میں ہمیں مدد کرے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج ہمارے پاس 6 PCR لیبس جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 6 ایمبولینسز فوری طور کے اوپر ہم نے پرچیز کی تھیں. 29 ڈاکٹرز کو اور 100 سے زیادہ پیرامیڈیکل سٹاف کو جو ہے وہ ہم نے ان کو یہ سٹاف نرسز اور باقی سارا ان کو ہم نے ان کی ٹریننگ کا بندوبست کیا ہے. اور 3 جو ہیں وہ آئسولیشن ہاسپٹلز جو ہیں وہ ہم نے آزاد کشمیر میں نیڈ بیس جو ہے وہ فوری طور کے اوپر وہ آئسولیشن کے لیے وہ جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سلیکشن بورڈ جو تھا اس کے ذریعے ہم نے 294 اسپیشلسٹ صاحبان کو اور جو ہے وہ ہمارے جو CMOs اور باقی دیگر اسٹاف تھا ہمارا جو 17 سے ابو جو آ رہے ہوتے تھے ان کو ہم نے 294 کو ہم نے جو ہے وہ پروموشنز دی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 50 بیڈڈ کارڈیک ہاسپٹل مظفر آباد میں ہم نے جو ہے وہ الحمدللہ اور وہاں پہ کیتھ لیب تقریباً فائنل مرحلے میں، وہاں پہ ہم اب ریکروٹنگ کے مرحلے میں وہ سارے کا سارا نظام انشاءاللہ پورا ہو گیا اور جلدی ہم وہاں جو ہے وہ کارڈیک فیسلٹیز مہیا کرنے جا رہے ہوں گے. ایک ہم نے نرسنگ کالج جو ہے وہ اسٹیٹ آف آرٹ نرسنگ کالج میرپور میں اس کو ہم نے اسٹیبلش کر لیا. 7 ICU ہم نے بنا لیے ہیں جو ہے وہ پہلے کی نسبت جو تھے وہ زیادہ وہ ویل اکوپڈ ہیں اور باقی سارے معاملات میں بھی وہ پورے طریقے سے کام کر رہے ہیں. 150 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے وہ پلندری میں اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 20 بیڈڈ THQ پٹھیکا میں اور ترڑکھل میں 50 بیڈڈ THQ ایٹ واسپور. یہ 3 جو ہاسپٹلز ہیں یہ 50 بیڈڈ جو ہیں یہ آزاد کشمیر میں ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیے ہیں. اس کا ہم نے انوویشن کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ریپیئر اور انوویشن میں آپ کو بتایا کہ وہ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہمیں پاکستان حکومت کی طرف سے 1 ارب 40 کروڑ کی جو گرانٹ ملی ہے اور یہ کافی لوگ اس پہ بڑے حیران ہیں کہ یہ اتنے قلیل وقت میں جو ہے اس میں حکومت پاکستان کا جو ہے وہ مشکور بھی ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جنرل گائنیکالوجی ریلیٹڈ جتنی سرجریز تھیں ان کو ہم جو ہے وہ اپ گریڈ کریں. سارے ہاسپٹلز میں تقریباً ہم نیا جو ہے وہ نظام لا رہے ہیں. اس میں اگرچہ ہمیں شارٹیج کی وجہ سے تھوڑی ساری مشکلات تو پیش آ رہی ہیں لیکن وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہماری چونکہ ٹریننگ کے حوالے سے 53 ہمیں PG سلاٹس جو ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے اپروول لیا ہے مالیات سے اور باقی ساروں سے. تو یہ 53 جو ہے ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اب اپنی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ جو ہے وہ اس کو مکمل کرنے جا رہے ہوں گے. تو کووڈ میں آپ کو پتہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ الحمدللہ کووڈ کے دوران جو ہے وہ ہم نے جتنے ہمارے رزلٹس ہیں اور جو ہماری ویکسینیشن ریٹ اور جو ہماری باقی دیگر کوریج ڈیتھ ریٹس اور باقی ساروں میں ہم پاکستان میں تمام صوبوں سے الحمدللہ آگے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آکسیجن جنریشن پلانٹ ہمارے پاس ایک بھی نہیں تھا. تو یہ NDMA کی تھینک یو اور میں اس فورم سے بھی ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں 11 آکسیجن پلانٹ جو ہیں وہ دی ہیں. تو یہ 11 آکسیجن میں سے آکسیجن جنریشن پلانٹس جو ہیں ان میں سے 2 جو ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں اور باقی بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آکسیجن سفیشینٹ ہو جائیں اور ہمارا ہر بیڈ جو ہے وہ الحمدللہ آپ آزاد کشمیر میں آپ کو اگلے دوران جو ہے وہ کوئی بیڈ ایسا نہیں ملے گا جس کے اوپر آکسیجن جو ہے وہ آؤٹ لیٹ نہ لگی ہوئی ہو. تو یہ والی جو سارا پروسیس تھا اس کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ WHO دیگر ہمارے جو پارٹنرز ہیں ابھی DHO کے جو WR ہیں ہمارے ڈاکٹر کلیتھا وہ آزاد کشمیر کا انہوں نے وزٹ کیا.
پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے ہمیں 6 ایمبولینسز اور 2 جو ہیں وہ ڈلیوری ٹرکس جو ویکسینیشن کے لیے ہیں کولڈ چین سسٹم میں وہ ہمیں دیے ہیں. اور ایک اور انوویشن جو ہے وہ نئی وہ یہ کہ ہم ایک موٹر سائیکل ایمبولینس جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں روڈس کی ایکسیس نہیں ہے, تو وہاں ایمبولینسز تو جا نہیں سکتی. تو وہ جو ہے وہ WHO کے تعاون سے اور ڈاکٹر پلیتا کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے جو ہے وہ اس نیڈ کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ 15 ایمبولینسز جو ہیں وہ موٹر بائک ایمبولینسز جو اکوپڈ ہوں گی تو وہ پیشنٹ کو ٹرانسپورٹ کرنے میں ہمارے وہ مدد کریں گے. تو کیا ایئر ایمبولینسز بھی اس میں سوچی جا رہی ابھی تک جو ہے ابھی تک ہمیں آزاد کشمیر میں ایئر ایمبولینس کا وہ والا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں 1-2 جگہوں پہ یہ والی بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ضرور ہے, لیکن ابھی اس لیول پہ ہماری بات نہیں بن سکی. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں چونکہ ہمارا جو 520 ارب والا پروجیکٹ ہے جو پرائم منسٹر صاحب کی ایڈ ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ والی چیز جو ہے اس پروویڈ کو بھی وہاں. اچھا, اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو جو نیلم یا وہ والے ایریاز ہیں وہاں جو ٹورسٹ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی وہاں پر ہمیں آئے روز پتہ چلتا ہے کوئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ اموات ہو جاتی ہیں. تو ایک تو چلو آپ نے موٹر سائیکل جو بتایا کہ اس میں ایٹ لیسٹ فرسٹ ایڈ ان کو ملے گی, لیکن 1122 کی طرز پہ کیا کوئی اس وقت ادارہ آزاد کشمیر میں کوئی کام کر رہا ہے؟ جی, اصل میں 1122 کا اس سے پہلے تو کوئی انیشیشن آزاد کشمیر میں ان کا جو ادارہ کار تھا وہ موجود نہیں تھا. اس دفعہ پہلی دفعہ ہمارے وزیر اعظم نے جو ہے اس کو انیشیٹ کیا, اور یہ ان کا بڑا احسن قدم ہے کہ ہماری 4 تحصیلوں میں 1122 کے جو سارے پرپوزلس تھے وہ آلموسٹ فائنل سٹیج میں ہیں, اور گاڑیاں شاڑیاں پرچیزمنٹ سب کچھ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہے. تو 4 تحصیل جو ہماری ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ والی چیز جو ہے وہ ہم LOC سے شروع کریں, جو ہمارے LOC کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے یہ والی سروس شروع کی جائے گی, اور یہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بہت جلدی کرنے جا رہے ہیں. تو اس کو آہستہ آہستہ اس دائرہ کار کو بڑھا کے پورے آزاد کشمیر میں انشاءاللہ پھیلائیں گے. اچھا, جب ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں اوبویسلی جنت نظیر سے کہا جاتا ہے اور ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے, دنیا بھر سے بھی پاکستان کے اندر سے بھی مختلف لوگ جو ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں. خاص طور پہ جب برف باری کا سیزن ہوتا ہے تو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں ایریاز میں جائیں, اس کی خوبصورتی کو ایبزارب کر سکیں. لیکن اوبویسلی اس کے دوران کئی طرح کے حادثات کا بھی ڈر رہتا ہے, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور طرح کے ڈیزاسٹرز جو ہے وہ نیچرل جو ہے وہ آپ کو درپیش آ سکتے ہیں. اس صورتحال میں خاص طور پر ٹورسٹ کی اویئرنیس کے لیے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اور پھر ان کو فوری طور پر ایڈ دینے کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ ایکچولی آزاد کشمیر میں ہمیں جو ہے نا ہمارا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے, اور الحمدللہ ہمارا جو کہیں پہ بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز آ جاتی ہے نا, کوئی اس قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ بھی بنتا ہے تو وہ فوری طور کے اوپر رپورٹ ہو جاتا ہے. ایک تو اس کے پہ ڈپارٹمنٹل رپورٹنگ ہوتی ہے, اور ڈپارٹمنٹل کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنے ویجیلنٹ ہیں کہ وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جائے حادثہ کے اوپر آج خود جو ہے وہ علاقے کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بے شمار چیزیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں حصہ خود ہی لے لیتے ہیں. تو یہ آزاد کشمیر میں ایک بڑی اچھی اور بڑی خاص جو ہے وہ باقی تمام جگہوں سے الگ مختلف یہ بڑی اچھی وہاں کی روایت بھی ہے. تو اس والی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پھر ایک تو رپورٹنگ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. جو ہی کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہے, اب جیسے آپ کو پچھلے دنوں ہمارا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس ایکسیڈنٹ میں ہماری 22 سے زیادہ شاید قیمتی جانیں ہماری ضائع ہوئیں. تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ پہلے تو کچھ اور صورتحال ہوتی تھی, لیکن اس دفعہ وہاں پہ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ان کی ایکسیس جو ہے وہ فوری طور کے اوپر انہوں نے یقینی بنائی, اور ایک بھی بندہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا کمپلینٹ نہیں تھی اس کی کہ جی ہمیں ذرا دیر سے ہم ہاسپٹل پہنچ سکے یا ہمیں ریسپانس نہیں آیا یا اس طرح کا معاملہ. اس میں جو ہے وہ ہمیں کافی ویجیلنسی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کی بھی اور ہمارے جو عام لوگوں کی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا کام جو ہے یہ ہم جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق ہی تقریباً کافی حد تک اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کووڈ ویکسین کی اگر ہم بات کریں ساروں صوبوں میں آلموسٹ وہ کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے. تو گلگت آزاد جموں کشمیر میں ابھی تک جو کووڈ ویکسینز ہیں وہ کتنے % تک لگائی جا چکی ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پولیو کا معاملہ بھی رہا ہے, ملیریا کا بھی رہا ہے, ڈینگی کا بھی اسی وقت سر اٹھایا گیا ہے. تو اس میں اب یعنی کہاں تک کووڈ کی اگر پہلے بات کر لیں تو کووڈ کا کتنے % ہماری یعنی آزاد جموں کشمیر کی عوام ویکسینیٹڈ ہو چکی ہے؟ دیکھیے جی, اس وقت ہم تقریباً 64 کے اوپر ہیں. اور کچھ ہمارے جو ڈسٹرکس ہیں وہ تو اسلام آباد کے جو ہے ویکسینیشن ریٹ سے بھی اوپر جا رہے ہیں. اس میں میر پور کی آپ کو مثال دوں گا کہ وہاں جو ہمارا ویکسینیشن ریٹ ہے وہ اسلام آباد سے بھی اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں کافی تسلی اور تشفی ہے, اور اس لیے کہ
یہ جتنے والے معاملات تھے اس میں جو ہے وہ ہم کافی بہتر کام ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے پارٹنرز جو ہیں WHO، یونیسیف اور دیگر، ان کا کافی بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ہمیں جو اس سلسلے میں مسئلہ آ رہا تھا وہ ابھی جس کو میں کرنٹلی ابھی میں آپ کے ذریعے عوام کو بھی بتانا چاہوں گا، اور یہ عوام کے آگاہی کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا، وہ آپ کی اجازت سے، کہ ہمارا جو ڈلیوری سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس میں ابھی ہم کیلکولیشن جمع کر رہے ہیں۔ اس میں چونکہ ہماری جتنی ڈلیوریز ہو رہی ہیں اس میں ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کو برین میں جو ہے وہ آکسیجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے وہ معذوری کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تعداد جو ہے یہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ایک گھر کسی میں معذور بچہ جو ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا گھر کے حساب سے پیرالائز ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کے دیگر معاملات کے لیے پھر 2-3 افراد جو ہیں وہ اس کی صرف کیئر میں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس طرح کے کوئی کیئر سینٹر بھی نہیں ہے، اور پھر وہ جتنے بھی ہمارے فیملی کے ممبران اور گھر کے والدین ان کے جو ہیں وہ پھر بجائے اپنے کام کاج جاری رکھنے کی اس طرف لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس دفعہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور یہ پاکستان میں بھی اس کا سامنا ہر جگہ ہوگا۔ اس میں جو ہے وہ ہم ایک چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سروے کریں، اور اس سروے کے ذریعے ہم یہ پتہ کریں کہ ان بچوں کی جو ڈلیوریز ہیں یہ ہاسپٹل میں جو ڈلیوریز ہو رہی ہیں اس میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی جو ہے وہ میل پریکٹس اور باقی دیگر معاملات اس میں جو شامل ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اس چیز کو چیک کیا جائے۔ اور اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بڑا خطرناک سا معاملہ بھی ہے اس اعتبار اور اس مد میں کہ ہماری جتنی بھی ڈلیوریز ہیں وہ کوئی 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے، اس 1-2 منٹ میں، اور اس سے جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے ایکسپرٹس کے ہاتھوں ڈلیوریز نہ ہو رہی ہوں تو پھر یہ والی جو معذوری ہے یہ والدین کو پھر پوری عمر بھگتنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو بڑا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ وہ ہمیں جو آزاد کشمیر میں جو چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈلیوری ہوتی ہے وہ چونکہ ہماری خواتین کو کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتی، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں اور دیگر معاملات میں کئی دفعہ پھر جو ہے وہ سرجنز اس کو فری ٹائم جو ہے وہ سیزیرینز کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو ایکسٹرا سیزیرینز ہو رہے ہیں یہ جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ مسئلہ ہے، اور اس دوران جو ہے وہ کئی دفعہ جو بچے کی ٹائم آف ڈلیوری سے پہلے اگر ہم اس کو سیزیرین کر کے تو اس کے پھر لنگس اس اعتبار میں کھول نہیں پاتے، تو اس کے اوپر کافی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ایڈ ٹو دس، ویسے اوبیسلی یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ بہتر طور پر بتا بھی سکتے ہیں، چونکہ بات ہو رہی ہے خواتین کی زچگی کے دوران ہونے والی جو چاہے وہ اذیت سے گزر رہی ہوتی ہیں یا پھر اموات ہیں، چاہے وہ بچوں کی ہیں یا والدین کی ہیں، یا پھر اس طرح سے مختلف قسم کی بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہونے والے جو بچے ہیں۔ اب اگر بات کریں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والی خواتین ہیں، اگر ہم اسپیسیفکلی پونچھ سے بات کریں تو راولا کوٹ تک جو ہے وہ لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے، نیلم سے چنار ہے، وہاں کی جو خواتین ہیں وہ اگین مظفر آباد یا پھر ان ایریاز میں آئیں گی، پھر اسلام آباد کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے کیا ان ایریاز میں باقاعدہ طور پر خواتین کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے؟ جی، اصل میں اس میں جو ہے MNCH، وہ ہمارا وفاقی فیڈر جو ایک پروجیکٹ ہے MNCH، اس نے بڑا کام کیا ہے، اس نے LHVs کو ٹرین کر کے تو ہمارا جو کوریج ایریا ہے وہ آزاد کشمیر میں 63% ہم نے کور کر لیا ہے۔ وہاں پہ جتنی بھی جو زچگی ہو رہی ہوتی ہے وہ ان LHVs کے زیر کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ان کو مشورے سمیت باقی دیگر معاملات میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ ذرا تھوڑا سا اس سے اوپر والا معاملہ اس لیے ہے کہ ہماری جتنی سرجریز ہو رہی ہوتی ہیں یا جو ہماری ڈلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں ان میں چونکہ ٹائم سپین اور باقی دیگر معاملات میں جو تھوڑی ساری غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ والا ایشو جو ہے وہ اتنا خطرناک ایشو ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ معذور بچوں کی پیدا ہونے کی ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کافی حد تک چیک کرنے جا رہے ہیں۔ باقی الحمدللہ آزاد کشمیر میں ہمارا جو مٹرنل مورٹیلٹی سروے ہوا تھا یہ انڈیپینڈنٹ ٹیم نے کیا تھا، اور وہ اس ٹیم نے جو ہے وہ پاکستان کے تمام صوبوں سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا ریٹ جو ہے وہ کافی صحیح ہے۔ اس میں بہتر ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، آپ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ نے آپ کو بھی بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہے۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔